बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में जब तक कि ताकत का खेल रहेगा, पावर प्ले रहेगा, जब तक कि इदारों में, सियासतदानों में, कभी किसी में और अवाम में एक जंग की सी सूरत हाल होगी। जंग का मतलब ये नहीं कि कोई एक दूसरे को बॉम्ब मार रहा है या कत्ल गारत हो रहा है। जंग का मतलब ये कि किसके पास ताकत होगी, कौन तय करेगा क्या होना है क्या नहीं होना और किस तरीके से मुल्क चलेगा। जब तक ये पावर प्ले रहेगा तो पाकिस्तान में जो अहम मामलात हैं उन पर किसी सूरत इंसाफ नहीं हो सकता, किसी सूरत इंसाफ नहीं हो सकता। याद रखें, इंसाफ ये नहीं है कि कौन किसके साथ है, किसको कौन पसंद है, किसके लिए क्या कानून इस्तेमाल किया जाए, किसके ख़िलाफ़ क्या कानून इस्तेमाल किया जाए। आपको मालूम है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि माशरे दे कैन लिव अंडर टिरनी बट दोज़ सोसाइटीज़ वेयर देयर इज़ इनजस्टिस दे कैन नॉट सर्वाइव। मामला इतना सा है, अभी हम बात इसी पे करेंगे। साइफ़र केस का जो फ़ैसला आया डियाला जेल से, वो ट्रायल नहीं था, दैट वाज़ अ मॉक ट्रायल। वो एक जोक था, बहुत बड़ा मजाक था। इसलिए मजाक था क्योंकि आखिरी जो 100 घंटे गुजरे हैं उसमें जिरा का जो मौका होता है, जिरा का मौका होता है, विटनेस जो प्रोसिक्यूशन के होते हैं उनसे फिर सवाल जवाब होते हैं। उनसे जो वकील होता है अक्यूज़्ड के, वो जब सवाल जवाब करते हैं तो उसमें फिर तज़ादात या जो भी मामलात होते हैं वो मौका होता है, जो सबसे पावरफुल होता है एस्पेक्ट एक ट्रायल का। तो ये आप डॉन की आज स्टोरी पढ़ लीजिएगा। ये बुध के रोज़, जुमेरात के रोज़, और ये जो लोग वहाँ गए हैं वो भी बता रहे हैं, इमरान खान की बहन भी बता रही हैं, वो जो बता रही हैं, यानी कि उन्होंने जो पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए प्लस डॉन की रिपोर्ट्स में कोई तज़ाद नहीं है। तो नंबर एक के जब जुमेरात को उनके लॉयर ने कहा, वो लॉयर का नाम भी जुल्करनैन है और जो जज साहब हैं वो भी जुल्करनैन साहब हैं, तो उन्होंने जज से कहा जी मुझे 2 दिन का मौका दें क्योंकि मुझे अपने डेंटल सर्जरी करवानी है, अब आप मंडे को केस लगाइएगा। जज साहब ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बट बहरहाल फ्राइडे को केस नहीं लगा और सैटरडे को पता चला कि कोई जजमेंट आ चुकी हुई थी, ऑर्डर जज साहब का कि जी ये केस लगेगा सैटरडे को। और जो रियासत की तरफ से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जो अक्यूज़्ड को के ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं, उनका एक जूनियर लेके उन्होंने कहा कि जी ये जज बनेंगे, आपके ये आपके बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, क्योंकि आपके अपने नहीं आ रहे, जो लॉयर्स नहीं आ रहे, तो जज आपको प्रोवाइड करे ये लॉयर। इतना मज़ाक़ खेज़ बात थी, इतना बड़ा मजाक था। दिस वाज एब्सोल्युटली यू नो जो उसका ताल्लुक है ही नहीं जस्टिस से। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो बड़ा हल्का एक फ्रेज़ है। तो दे बेसिकली मकसद ये था कि अब ले आओ उनको, जो कि जिरा ऐसे करें कि केस जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ जाए। तो इससे पहले कि आगे बताएं, ये याद रखें कि जब 22 या 21 को जनवरी को जब इन्होंने इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने और जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी उस वक्त जो थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी वो ख़ास तौर पे जो आज़म खान साहब की स्टेटमेंट थी, जो कोर्ट में लोग थे उनके कहने के मुताबिक आज़म खान साहब ने 3 अहम बातें कही थी। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं मालूम कि अगर इमरान खान ने जो पर्ची लहराई थी उस दिन जलसे के दिन, तो वो क्या वो साइफ़र थी या नहीं, क्योंकि वो इमरान खान पढ़ नहीं रहे थे और मेरे पास कोई तरीका नहीं था टू इस्टेब्लिश कि वो साइफ़र टेलीग्राम है या क्या। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जब नहीं वो मिल रही थी साइफ़र टेलीग्राम, तो मैंने कहा था इनको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि जी वो साइफ़र टेलीग्राम कहाँ है, वो वापस जानिए फॉरेन ऑफिस। तो उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट में कहा वहाँ कोर्ट में जो लोग सब सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी ये हमने उस वक्त इमरान खान साहब ने फिर मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया और साथ उनको बुलाया और जो वहाँ के उनके स्टाफ थे, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही, और ये सुन रहे थे। ये कहते
اعظم خان صاحب. انہوں نے کہا بھائی ڈھونڈو کدھر ہے وہ, ڈھونڈو سائفر ٹیلی گرام کا ہے. تو ہی سیٹ کہ اس لیے سائفر ٹیلی گرام مجھے نہیں پتا کہ کدھر گئی, لیکن یہ میں نے سنا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہتے ہوئے ہو از ناؤ دی ایکیوزڈ. تیسری بات انہوں نے کہی کہ جب وہاں بنی گلہ میں ہوئی بات چیت کہ جی آ کے فارن سیکرٹری نے بتایا کہ جی یہ سائفر ٹیلی گرام آئی ہے, اس میں یہ کہا, تو انہوں نے کہا میں بتاؤں گا لوگوں کو, عمران خان نے کہا میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ یہ کیا ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے, امریکہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس پہ دا فارن سیکرٹری سیٹ کہ جی آپ یہ پڑھ نہیں سکتے, یہ تو اس کے معاملات, یہ دس از اے سیکریٹ تھنگ. تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ نہیں میں یہ پڑھوں گا نہیں, میں ریفر بھی نہیں کروں گا, میں بات کروں گا کہ ایک سازش ہے لیکن اس کی ڈیٹیل. تو یہ 3 باتیں انہوں نے کہیں وہاں اعظم خان صاحب نے. اب جو ان کا 64 کا جو بھی بیان ہوتا ہے بیفور دا مجسٹریٹ, وہ بیان نہ کسی نے نہیں دیکھا تھا, کسی کو نہیں پتا کیا تھا, لیکن وہ ایک کاغذ لکھ کے آیا تھا باہر جس میں اسٹیٹمنٹ, جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سائفر لے گئے تھے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہ بہت زیادہ امپلیکیٹ کرتا تھا. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کورٹ میں کھڑے ہو کے, وہ یہ اسٹیٹمنٹ تھی, اور جس پہ جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے جو اعظم خان کہہ رہے ہیں. اور پھر اس پر سب نے کہا کہ جی اب دیکھیں جب جیرا ہوگا تو دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ مثلاً اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے اس وقت کہا کہ جی ڈھونڈیں اس کو, تو یہ بات تو نہیں کلیئر ہو گئی کہ عمران خان لے کے گئے تھے وہاں سے جو سائفر ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال بار بار یہی اٹھ رہا تھا کہ بھئی عمران خان کے جانے کے بعد 1 یا 2 مہینے کے اندر جب شہباز شریف صاحب نے شاید 1 مہینے کے اندر جب انہوں نے پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے جہاں سائفر ڈسکس ہوا ہے, ادھر اگر سائفر گما ہوا تھا آلریڈی, اور تو پھر ظاہر ہے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سائفر پہ ڈسکشن ہونی تھی اور سائفر گما ہوا تھا, تو وہ اس وقت کس نے کہا کہ جی سائفر گما ہے, کیا سائفر کی کمپلینٹ ہوئی, کیا سائفر پہ انویسٹیگیشن ہوئی. اور آپ کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ول بیئر می آؤٹ آن دس, کہ جب وہ تقریر کرنے جاتے ہیں ہم نے کہا تھا جی آپ اس پہ انکوائری کر رہے ہیں, کیونکہ انکوائری کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا ہوا, وہ کدھر گئی, کیا معاملات تھے, لیکن انکوائری نہیں کی کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی, محسوس ہوئی کہ جی سائفر کو اتنی بڑی چیز بنائیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہم نے بار بار کہا کہ جو سائفر میں جو تھا وہ ایک اٹ واز انٹرونشن, یعنی کہ وہ پاکستان کے معاملات میں انٹروین کر رہے تھے. جو انہوں نے باتیں کی جو کہ کرتے ہیں انٹروین کی, لیکن وہ اس حد تک بات کی کہ وہ نارمل سے ہٹ کے تھی, جس پہ کہا گیا کہ جی ان کو ڈیمارش دیں, یعنی کہ ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں, کہ امریکہ کے خلاف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہوا. لیکن جو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے سازش تھی, امریکہ مجھے اوور تھرو کرنا چاہتا ہے, ہم نے آئی آلویز مینٹین اینڈ آئی اسٹل مینٹین کہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی آ کے بڑی سی سازش کی, جیسے کہ موساد, جیسے کہ ان کو مصدق کو نکالنے کی کوشش کی جو ایرانی پریزیڈنٹ تھے اور پرائم منسٹر تھے, پریزیڈنٹ تھے پرابلی, اور جو 53 یا 52 میں 1952 میں انہوں نے پورا CIA نے پلان بنایا. ویسا نہیں تھا, یہ جنرل باجوہ کی کس سے دوستی تھی, جنرل باجوہ کیا چاہتے تھے, اور کیا یہ لوگ چاہتے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا تھا سوچ تھی پرو US اور اگینسٹ US اور عمران خان, وہ معاملات فرق ہے معاملات. لیکن یہ کہنا کہ جی امریکہ نے پلان کیا تو وہ بات غلط تھی. بٹ یہ جو ہم ٹرائل کی بات کریں یہ بڑا مختلف بات ہے. مختلف بات یہ ہے کہ جب جیرا کا حق آپ نے چھین لیا اکیوز سے تو ایک تماشا ہی ہے, اٹ واز ناٹ اے ٹرائل, آپ نے جیرا کا حق چھینا. اس پہ یہ بھی کہتے چلیں گے کہ کمال ہے ان کی PTI کی ٹیم کی کہ جب اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پتہ تھا یہ کرنا. بھائی اگر آپ کو پتہ تھا تو پھر آپ یہ سچویشن کبھی نہ ہونے دیتے کہ آپ جج کی مرسی پر اپنے آپ کو ڈالتے کہ وہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں جی 2 دن دے دیں, تو 2 دن وہ نہیں دے رہے. آرڈر ان کا چلا, انہوں نے کہا جی نہیں, اتوار کی ہفتے کی صبح انہوں نے کہا ہیئرنگ رہے گی, اور جو پروسیکیوشن ہے یعنی کہ جو عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے اگینسٹ ہیں وہ کریں گے جی جرا کریں گے, وچ واز اے جوک رائٹ. جو وٹنسز تھے جن کو جرا کر کے اور سوال جواب کر کے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو پوزیشن تھی اس کو تقویت ملتی یا نہ ملتی, لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ تھا کہ جو لائرز تھے وہ پوچھتے سوال جواب ایسے کرتے جو ذوالقرنین ان کے لائر تھے. تو
اپنی یہ کر کے کہ جی 2 دن کی اجازت مانگ کے، ٹھیک ہے روٹین میں ہوتا ہے، جج دیتا ہے اجازت، ہزاروں مرتبہ ہوتا ہے کہ لائرز لیتے ہیں اجازت، لیکن یہ ایسے معاملے میں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایوری تھنگ از اسٹیکڈ اگینسٹ یو، پھر آپ یہ رسک نہیں لیتے. بہرحال یہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا جو جج صاحب نے کیا. دس واز ناٹ اے ٹرائل، یہ بہت بڑا ایک مذاق چلا ہے، اور یہ مقصد یہ تھا کہ جی آپ کسی طریقے سے عمران خان اور شاہ محمود کو اکیوز کر دیں، اور آپ نے جرا کا حق لے لیا ان کے لائر سے. آپ نے اچھا پھر جو کل کے روز کی بات ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی جج وہ لائرز باہر کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی لائرز کو آپ کے تو اندر، جج صاحب کہہ رہے تھے آپ کے لائرز تو ہیں ہی نہیں، اور لائر باہر کھڑے تھے ان کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے. پھر شاہ محمود قریشی کی صاحب کی بیٹی جو ہیں گوہر یا کیا، وہ باہر گئیں تو انہوں نے آ کے اندر کہا کہ جی وہ تو باہر اپنی والدہ کو کہا کہ جی یہ تو لائرز تو باہر کھڑے ہیں، ان کو اندر ہی نہیں آنے دیا جا رہا. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جی جیلر وہ سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ان کو خاتون کو باہر کیوں جانے دیا، اندر کیوں. تو ایک پورا جو خاکہ کھنچتا ہے وہ تو یہ ہے کہ پورا کا پورا یہ ارادہ تھا کہ کسی صورت جرا ان کے لائرز نہ کریں جو عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے لائرز ہیں، تاکہ کیس جو ہے اس پہ ان کو کھلی چھٹی ملے کہ آرڈر دیں، اور جو انہوں نے شروع میں طے کیا تھا کہ سائفر کو ایک بڑا بنانا ہے کیس جس کے تحت ان کو آپ سزا دیں گے، تو وہ اس کو بات کو آگے بڑھائیں. جس وجہ سے جو اکیوز کے لائرز تھے they were kept out of the trial in the last 100 hours. اور وہ جج صاحب جو ہیں ان کو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی ہی کو ڈو دس، لیکن اگر آپ جوڈیشس بیہیویئر دیکھیں اور جسٹس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ غلط کیا. اور پھر یہ جیسے اب آپ کو بتا رہے ہیں یعنی فرائیڈے کو اور سیٹرڈے کو تو وہ نہیں تھے وہاں، سیٹرڈے کو، اور وہ کہتے رہے کہ جی آپ 6 گھنٹے دیں. سیٹرڈے کو یہ بھی کہا گیا کہ جی 6 گھنٹے میں لائر پہنچ جائے گا، لیکن جج صاحب نے انتظار نہیں کیا سیٹرڈے کو کہ 6 گھنٹے بعد لائر 6 گھنٹے کے بعد لائر پہنچے. اور کل انہوں نے یہ کیا جو کہ سب آپ کے سامنے اخباروں میں آ رہے، سب ڈان نے بڑی زبردست رپورٹنگ کی کہ وہ رات کو انہوں نے پہلے 3 بجے پھر روکی، یا 3 یا 4 بجے، اور سب کا خیال تھا کہ جی بھی جرا رک گئی ہے، اب توشہ خانہ کیس پہ جا رہے ہیں. لیکن پھر وہ شام کو رات کو واپس آ گئے اس پہ، اور 12 بجے یا 1 بجے انہوں نے تمام شاید اپیرنٹلی 23 یا 25 کتنے تھے گواہ. ایک دن تو وہ جیسے ان کی بہن نے بتایا علیمہ نیاز خان نے کہ جی وہ یعنی 2-3 گھنٹے میں 9 لوگوں کی جرا کر دی کچھ، یعنی کہ خانہ پوری ہوئی بیسکلی. تو یہ اب جن کا یہ ارادہ تھا کہ اس طرح سے کیس ہو، وہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ بس کمال ہے. بس ایک تو یہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے کہ ساری دنیا کے سامنے ایک ہم بنے مذاق کے جی یہ تو دنیا تو ویسے سیکنڈری بات ہے، یہ مجھے کہنے دیں. اصل بات ہے کہ پاکستان کے اندر اور بھی زیادہ اس بات کو بالکل اور روز روشن کی طرح آیا ہو کہ یہ ٹرائل وغیرہ تو ایسے ہی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ تو ہے کہ بھئی کوئی چیز نکالو جس کے تحت ان کو سزا دی جائے. اچھا سزا کا بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں، سزا کا اس وقت کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ووٹر ہیں ان کو اور ڈرایا جائے اور کہا جائے کہ تمہارا تو بندہ 10 سال اندر جیل ہوگا، تم کیا اس کو ووٹ ڈالو گے جا کے عمران خان کو. یاد رکھیں کہ ابھی بائی پاکستان لیگل سسٹم ابھی تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پاس 2 اور رائٹ ٹو اپیلز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ. اول تو یہ جو انہوں نے 10 سال کا، یہ تو دس از ایبسلیوٹلی ججمنٹ آ گئی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ نانسنس ہے. بھی کوئی زیادہ چیز ہو تو وہ ہے، یہ تو دس از ناٹ جسٹس، یہ تو کوئی ٹرائل ہوا ہی نہیں. یہ پچھلے 100 گھنٹوں میں جو چیزیں کی گئی ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو فوری طور پہ سسپینڈ کرنی چاہیے یہ ججمنٹ. اور تو اگر پورے ہی آپ نے جوڈیشل سسٹم کا مذاق نہیں بنانا تو پھر یہ the judgment should be suspended. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ اس طرح کی مذائقہ خیز فارسیکل ججمنٹ سے کوئی لوگ گھبرا جائیں گے تو باہر جائیں، لوگوں کی، عوام کی باتیں سنیں کہ کس کے ساتھ ہے عوام. اور ٹھیک ہے کون ہے کیا کرے گا، الیکشن کے دن کیا کرے گا، لیکن whether anybody likes it or not،
اوور ویلمنگ لوگوں کے دلوں پہ ابھی تک عمران خان ہی موجود ہیں، اور بڑا شکریہ کہ ہمیں اس نہج پہ لا کے کھڑا کیا کہ عقل، سمجھ، سوجھ بوجھ، قانون، آئین سب بالائے طاق رکھ کے ایک پاور اسٹرگل ادھر چل رہا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ ہمت مت ہاریے گا اور قانون کی بات کرتے رہیے، آئین کی بات کرتے رہیں۔ ہماری طرف سے اتنا ہے۔ خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔